आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कुछ लोग अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर यानी मस्जिदों में इकट्ठे होकर अल्लाह ताला की किताब की तलावत करते हैं और उसे एक दूसरे को पढ़ाते हैं तो उन पर अल्लाह सकीनत नाजिल करता है और अल्लाह की रहमत उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है और फरिश्ते इन पर साया फगन होते हैं और अल्लाह ताला इनका तज़किरा अपने पास मौजूद मखलूक में करता है। ये कौन सी मखलूक है जो अल्लाह के पास हर वक्त रहती है? छठा पारा शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बुरी बात के साथ आवाज़ बुलंद करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। बुरी बात के साथ आवाज़ बुलंद करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी के साथ झगड़ा करना, किसी पर कोई जुल्म की बात करना, किसी को बद्दुआ देना। तो अल्लाह ने कहा कि कोई भी ऐसी बात गुस्से के साथ की जाए, झगड़े की सूरत में की जाए, किसी को बुरे अल्फाज से याद किया जाए, बुरे अल्फाज से पुकारा जाए या किसी को कोई बद्दुआ दी जाए, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता मगर वो शख्स ऐसा कर सकता है जिस पर जुल्म किया गया। यानी मजलूम को अल्लाह ने इस बात की इजाज़त दी है कि वो जालिम के लिए बद्दुआ कर सकता है, उसकी शिकायत हाकिम के पास लेके जा सकता है, उसने जो जुल्म ढाया है उसका जुल्म हर एक इर्द गिर्द हर जगह पे बता सकता है। तो मजलूम के सिवा किसी को भी अल्लाह ने यह राइट नहीं दिया कि वो बुरे तरीके के साथ, बुरी बात के साथ किसी के बारे में बात करे। और अगर तुम नेकी एलानिया करो या इसे छुपा कर रखो या किसी बुराई से दरगुजर करो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है। नेकी एलानिया हो या छुपा कर की जाए और किसी बुराई से दरगुजर कर लेना, किसी ने कोई बुरी बात कह दी है, किसी ने कोई चुगली कर ली है, आपको बुरा रिस्पॉन्स दिया है, इन सब बातों पर, किसी के गुस्से पर तहम्मुल कर लेना, इन सब बातों पर दरगुजर करो तो इसके नतीजे में अल्लाह से किस बात की उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला भी हमें माफ़ करेगा। माफ़ करने वाला अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखने वाला है कि अल्लाह भी उसे माफ़ कर देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने खादम को एक दिन में कितनी दफ़ा माफ़ करूँ? यानी कितनी कि वो गलतियाँ कर ले कि मैं उसे माफ़ करता जाऊँ। फरमाया 70 से भी ज़्यादा। यानी 70 भी गलतियां कोई एक शख्स एक दिन में करता है तो इतना अपने अंदर तहम्मुल, इतना दरगुजर पैदा करें कि उसको माफ़ करें, क्योंकि हमें नहीं पता हम 70 से भी ज़्यादा गलतियां करते हैं और अल्लाह कितनी गलतियों को माफ़ करने वाला है। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला का और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और इरादा रखते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करें और वो कहते हैं कि हम किसी पर ईमान लाएंगे और किसी का इनकार करेंगे और वो इरादा रखते हैं कि उसके दरमियान ही में कोई रास्ता बना लें, ऐसे लोग हकीकी काफिर हैं और अपने काफिरों को जलील करने वाला, अपने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। जैसे यहूद ने किया कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं करते और ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे उन्होंने हज़रत उज़ैर का इनकार किया। तो ये कौमें थी जिन्होंने कहा कुछ रसूलों पर ईमान लाएंगे और कुछ रसूलों पर ईमान नहीं लाएंगे, जबकि अल्लाह ताला ने कहा जिसने मेरे एक रसूल का इनकार किया गोया उसने सब रसूलों का इनकार कर दिया। और उसके अलावा कोई लोग ये चाहते हैं कि बीच का कोई दरमियान का कोई रास्ता निकाल ले। वो कहते हैं कि अल्लाह तो सबका एक ही है, बस रसूल ही बीच में अलग अलग है ना। तो रसूलों का मामले को आप छोड़ें कि दीन सबका एक ही है, या कह देते हैं कि इंसानियत एक ही दीन है, कि सबसे बड़ा दीन ही इंसानियत है। तो फरमाया कोई बीच का रास्ता अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और अल्लाह के कुरान पाक ने कहा कि कोई शख्स इस्लाम के अलावा कोई दीन लाएगा तो क़यामत के दिन हरगिज़ भी उससे कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग हकीकी काफिर हैं, हमने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं और उन्होंने इनमें से किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं किया, इन्हें जल्दी अल्लाह ताला उनके अजर से नवाजेगा। तमाम रसूलों की तकरीम की, उन पर ईमान लाए, उनकी अज़मत और उनकी तकरीम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की, तो उन्हीं के लिए अल्लाह के यहाँ अजर है। और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला,
بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں۔ وہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی سامنے دکھا دو، چنانچہ ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، پھر انہوں نے اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی بچھڑے کو معبود بنایا، تو بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اہل کتاب جو مسلسل آپ سے معجزاتی مطالبے کر رہے ہیں کہ ایسا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ایسا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو ان کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں، کیونکہ جب ان کے رسول آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنے واضح معجزے دیے کہ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو اس سے بھی بڑا مطالبہ لے کر موسیٰ کے پاس پہنچ گئے کہ اگر آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ آپ سے باتیں کر سکتا ہے، تو ہم میں کیا ہے، ہم سے کیوں نہیں اللہ باتیں کرتا؟ اور اس سے بھی بڑھ کے کیا کہا جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں تو اللہ ہمارے سامنے ہی دکھا دیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ جو تورات کی تختیاں اٹھا کے لے آئے ہیں تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی؟ تو ہم اپنے سامنے یا تو ہم اللہ سے کلام خود کریں گے یا اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اور فرمایا یہ باتیں انہوں نے کس وقت کی؟ جبکہ وہ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے فرعون کو اپنے سامنے ڈوبتے ہوئے پایا، سمندر کو پھٹتے ہوئے اور لہریں اٹھتی ہوئی سائڈوں پر ہوتی ہوئی دیکھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو کتنے چشمے پھوٹ پڑے؟ 8 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پھر منو سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اتنے زیادہ معجزے دیکھ کر بھی ان کا رویہ یہی رہا، تو معجزے دیکھ کر کوئی ایمان لانے والے نہیں۔ اور ہم نے ان سے اقرار کرانے کے لیے ان پر طور کو اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سر جھکا کر داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے انتہائی مضبوط عہد لیا تھا۔ یہ مضبوط عہد تھا کہ دین پر قائم رہیں گے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے اور کوئی شرک نہیں کریں گے۔ فرمایا دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی، نافرمانی کی اور بچڑے کو معبود بنایا۔ اور اللہ نے ان کو کب یہ کہا تھا کہ دروازے میں سر جھکا کر داخل ہو؟ کہ جب فلسطین کو فتح کرو تو دروازے میں سر جھکاتے ہوئے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو۔ اس سے پہلے جب بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو انتہائی تکبر کے ساتھ اپنی گردنیں اکڑاتے ہوئے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آگے پیچھے خادموں کو لے کر غلاموں کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ کار کو سخت ناپسند کیا اور کہا کہ جب کوئی علاقہ فتح کرو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس علاقے میں داخل ہو۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کا سر مبارک اتنا زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا ہوا تھا کہ کئی دفعہ آپ کا سر آپ اپنی اونٹنی کی کوہان سے ٹکرا جاتا تھا۔ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے انتہائی مضبوط عہد لیا تھا، چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو بند ہو گئے ہیں، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ دلوں پر مہر کب لگتی ہے؟ کب اللہ تعالیٰ آنکھوں سے یہ قوت چھین لیتے ہیں کہ وہ دلائل دیکھتی ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتی ہیں، مگر کوئی ایمان نہیں لاتی۔ آنکھوں سے یہ استطاعت چھین جاتی ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں، اللہ کے دلائل سنتے ہیں، مگر کوئی ایمان نہیں لاتے اور دلوں میں کوئی چیز پختہ نہیں ہوتی۔ اس کے اسباب اللہ نے کیا بتائے؟ نمبر 1 کہ اللہ کے پختہ عہد کو توڑ دینا، جیسا کہ ہم سب عالم ارباب میں اللہ سے پختہ عہد کر کے آئے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ جب اللہ نے کہا کیا بلا شبہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب روحوں نے کیا کہا کہ بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور جب آیات اس دنیا میں اللہ کی سنی تو اس کا انکار کرنا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا یا ان کے لائے ہوئے پر سرکشی کرنا اور کہنا کہ ہم تو اس کو قبول ہی نہیں کر سکتے، جیسے یہود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم لے کر آئے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہمارے پاس تو تورات ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ فرمایا ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے
یہ الزام انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں الزام لگانے کی انہیں جرت نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر ایسے ایسے الزامات لگائے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو ہی زنا کا نتیجہ قرار دے دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں حضرت مریم کو صدیقہ کے نام سے پکارا، صدیقہ کہہ کر پکارا. فرمایا ایسے بہتان گھڑنے کی وجہ سے اور حق کی اس درجہ مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو واقعتاً قتل کر دیا ہے. حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے پھانسی چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا. اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، گمان کا پیچھا کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. رسولوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے. کوئی بھی رسولوں کو قتل کوئی قوم کر ہی نہیں سکتی نبی قتل میں. رسول اور نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی جو پہلے سے موجود رسول ہوتا ہے اسی کی شریعت کو لے کر آتے ہیں اور اسی کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں، جبکہ رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی شریعت دیتا ہے، اپنی کتاب دیتا ہے اور اپنے احکامات دے کر بھیجتا ہے. اور رسولوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لیتا ہے. اور رسول کسی بھی قوم میں اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں. اگر تو وہ قوم اس رسول پر ایمان لے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سرفرازی اور حکمت اور بادشاہت عطا فرماتے ہیں. اور اگر وہ کوئی قوم اپنے رسول کا انکار کر دیتی ہے تو اللہ آسمان سے ان پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے. رسول اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے ہجرت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی قوم پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے. یہ رسول اور نبی میں ایک واضح فرق ہوتا ہے. اور ہر رسول اپنی امت پر قیامت کے دن گواہ ہوگا، اور وہ گواہی کس بات کی دیں گے کہ اللہ میں نے آپ کے حکم کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے احکامات کو اپنی قوم تک پہنچا دیا، لیکن میرے بعد کیا ہوا میں اس کو نہیں جانتا. بس یہود کے ظلم کرنے اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، اور ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی تھی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض دین میں بھی ان پر سختیاں کی کہ کچھ پاک چیزیں جو کہ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر حلال ہوئیں ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی. مثلا نوخن والے جانور، کوئی چربی کی ایسی صورتیں، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ان کے سود لینے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں، سود اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قوموں پر بھی حرام کرا دیا تھا. سود لینے کی اجازت کہیں بھی نہیں تھی، لیکن جس طرح یہود نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حلال قرار دے لی تھی، اسی طرح انہوں نے سود کو بھی اپنے لیے حلال قرار دے دیا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کیا کہا کہ لوگوں کے باطل طریقوں کے ساتھ مال کھاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے لیے جائز ہے. اور سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ان امیوں کے بارے میں تو ہم پر کوئی گرفت ہی نہیں ہے، کہ اگر ان ان پڑھ ان بدھوؤں کا کوئی مال ہم ہڑپ کر لیں گے، انہوں نے جو امانتیں ہمارے پاس رکھی اس میں ہم خیانت کر لیں گے، باطل طریقے کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، کسی طریقے کے ساتھ بھی ان کا مال ہڑپ کر لیں گے تو ہم پر اللہ ان کی نہیں پوچھ کرے گا. پوچھ کس بات کی ہوگی کہ کوئی یہود کسی یہودی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو سودی کاروبار اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کا مال ہڑپ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بددیانتی نہیں کر سکتا. باقی ہر قوم کے ساتھ کر سکتا. یہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی درج تھا اور ان کے علماء نے بھی اس طرح کے فتوے دے رکھے تھے. تو اللہ نے کہا ایسے فتوے دینے کی وجہ سے اور اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. انہوں نے ایک ایسا معاشی نظام بنا رکھا تھا جس میں لین دین کی بنیاد اس طرح سے ہوتی تھی کہ جو طاقتور تھا اس کا مفاد ہر حال میں محفوظ رہتا تھا، اور جو کمزور تھا وہ اس کے مفاد کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی. سود جو لے رہا ہے وہ ہر صورت محفوظ ہے، اور جس کو کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کے پاس جا کر کوئی قرض لینا پڑ جائے تو وہ بیچارہ پستے ہی چلا جاتا تھا. لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ کار
اور ایمان والے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور انہیں جلد ہی ہم ان کا اجر عظیم دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ ہر عمل کا، دنیا میں وہ جو بھی نیکی بلائی خیر کا عمل کریں گے، عام کسی شخص کی بجائے ان کو 2 گنا اجر و ثواب ہوگا۔ ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر، اپنی کتاب پر، اپنے رسول پر ایمان لایا اور اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری، لیکن جب آخری رسول آیا یا اس سے اگلا رسول آیا تو وہ فوراً ہی اس نے اس رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لایا اور اس کے مطابق ان احکامات کو قبول کیا اور زندگی گزاری، اس کے لیے اس کے ہر عمل کا 2 گنا اجر ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کوئی بندی خریدی اور پھر اس کی اچھی اس کو تعلیم دلائی، اس کو اس کی تربیت کی اور پھر اس کو آزاد کیا اور آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا، اس کے ہر عمل کا اجر و ثواب ہر شخص کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ اور ایک ایسا غلام جو غلام تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کیا اور اپنے مالک کے حقوق کو بھی ادا کیا، اس کا بھی ہر اجر ہر شخص کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کہنے کو غلام ہے اس دنیا میں، لیکن ہر وہ عمل جو وہ کریں اس کا اجر عام شخص کے مقابلے میں، آزاد شخص کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 گنا رکھا ہے۔ آج کے دور میں آپ اس کو اس طریقے کے ساتھ سمجھ لیں کہ کوئی شخص جاب کر رہا ہے یا کوئی ایسی ملازمت میں ہے یا کسی ایسے معاملات میں ہے، تو اگر وہ اس کو بھی اپنے ان فرائض کو بھی ایمانداری کے ساتھ انجام دے رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنے وہ فرائض بھی انجام دے رہا ہے، اپنے مالک کے بھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھی، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ 2 گنا ہی اجر ہوگا۔ اور ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ لوگ جو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرح بھی وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور وہ رسول جن کے حالات ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے بھی تھے اور خبردار کر دینے والے بھی تھے۔ خوشخبری کس بات کی دینے والے تھے؟ کہ اگر نیک اعمال کرو گے، رسولوں کی پیروی کرو گے تو جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر رسولوں کی پیروی نہیں کرو گے تو اس کے لیے جہنم کی نوید ہے۔ اور تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کوئی شخص آ کر یہ نہ کہے کہ اللہ آپ نے تو ہم پر کوئی یاد دہانی ہی نہیں بھیجی، ہم تو بھول گئے تھے، اللہ ہم بھولنے والے تھے، آپ نے کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، کوئی پیغام دینے والا نہیں بھیجا، کوئی کتاب نہیں بھیجی۔ تو اللہ نے کہا کوئی اللہ پر حجت قائم ہو ہی نہیں سکے گی قیامت کے دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ پر جو اتارا ہے اس نے وہ اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا وہ بھٹک کر دور گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راستے سے کوئی فورسفلی نہیں روکا جاتا، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے جیسے غلاموں کو اس وقت مکہ میں فورسفلی روکا جاتا تھا، بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھی۔ مکہ المکرمہ میں کیسے کیسے ہم دیکھتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طریقے کے ساتھ ظلم ڈھائے گئے، تپتی ریت پر انہیں ننگے بدن لٹا کر ان کے چھاتی پر بڑا گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اپنے اللہ کا انکار کرو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں حضرت سمیہ اسی طریقے کے ساتھ شہید ہوئی، اور ان کے خامد اسی طریقے کے ساتھ شہید ہوئے، اور اسی طرح جتنے بھی فورسفلی بھی انہیں روکا جاتا تھا، لیکن روکنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دین میں کوئی ڈاؤٹ پیدا کر دیا جائے، دین میں شک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، یا دین کے کسی حکم کو لے کر ایسی تشریحات یا تعویلیں کر دی جائیں کہ اس کے اندر کوئی شک پیدا ہو جائے، یا لوگ اس سے متنفر ہوں، یا لوگوں کو یہ لگے کہ اس پر عمل کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ جیسے آج اکثر یہ خیال کی جاتا ہے کہ پتہ نہیں پردے کے بغیر کوئی عورت ترقی
کر ہی نہیں سکتی. حالانکہ پردہ کوئی نہیں کسی ترقی سے نہیں روکتا، نہ کسی علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، نہ کسی جاب کے راستے میں کوئی روڑے اٹکاتا ہے، نہ کسی ملک میں ٹریولنگ کرنے سے کوئی روڑے اٹکتے ہیں. لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے پردہ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کسی عورت کی ترقی کرنے کے راستے میں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، کہ دلوں کے اندر شبہات پیدا کر دینا تو وہ بھٹک کر دور گمراہی میں جا پڑے جنہوں نے دین میں اس طرح کے معاملات کیے. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ نہ ہی بخشے گا اور نہ ہی انہیں راستہ دکھائے گا مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ پر تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. اے لوگو، رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے حق لے کر آ چکا، چنانچہ ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا. اور اگر تم انکار کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جو اس نے مریم کی طرف القا کیا اور اس کی طرف سے روح ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور مت کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے. مسیح ابن مریم کا مقام اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے کہ دین میں غلو یہ ہوتا ہے کہ دین میں کسی ایسی چیز جس کا جو درجہ اور مرتبہ اور مقام یا وزن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو اس کے عہدے سے بڑھا دینا اور اس کو اس سے زیادہ بلند کر دینا. جیسے سنت کو فرض کے درجے میں کر دینا یا کسی نفل کو لازمی فرض کے درجے میں رکھ دینا. یا جیسے کہ اس کی سب سے بڑی مثال کیا تھی کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے اور بھی کئی باتیں کی. حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بھی وہ کیا ہیں، اللہ کے رسول کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی حیثیت تو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، رہبانیت ایجاد کر لی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین انہیں اس طریقے کے ساتھ نہیں دیا تھا. انہوں نے اس دنیا کو چھوڑنے کو بہت بڑی نیکی سمجھ لیا اور سوچا کہ جنگلوں میں چلے جائیں، دنیا میں اپنی ضروریات کو چھوڑ دیں، اور رہبانیت ایجاد کر لی تاکہ اس کو نیکی کے کمال درجے تک پہنچا دیا. حالانکہ حقیقت میں دین میں اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ ہی اور مت کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے. مسیح اس بات سے بالکل بھی آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور نہ ہی مقرب فرشتے. اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے کہا کہ مسیح ابن مریم کو اس بات سے کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن اس کے پیروکاروں نے اس کو آر بنا لیا. اس کے پیروکاروں نے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ وہ خود تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے کہا اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اول و آخر، تمام جن اور انس سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جو میرا سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے، تو تم سب مل کر بھی اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ بر بھی اضافہ نہیں کر سکو گے. ایسا نہیں ہے کہ سب اللہ کی عبادت میں لگ جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. اور اے میرے بندو، تم سب مل کر، تمہارے اول و آخر تمام جن و انس مل کر اس شخص کی طرح ہو جائیں جو میرا سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو میری بادشاہت میں ایک رتی بھر بھی کمی نہیں کر سکو گے. تو اللہ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور کون اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کے خلاف سرکشی کر رہا ہے. تو جو کچھ ہے سب کچھ ہمارے اپنے لیے ہی ہے. پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر انہیں دے گا،
اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا، اور رہے وہ جنہوں نے آر رکھ سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اچھا لباس پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، میرے پاس اچھا گھر بار ہو، تو کہا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ جمال ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق تمہیں پیش کیا جائے اور تو اس کو پہچان لے اور پہچان کر اس کا انکار کر دے، اور تو اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے بندوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھے کپڑے پہننا، جوتے پہننا، اس میں عاجزی اور انکساری ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو آپ اچھی طریقے کے ساتھ رہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا تو اس کے لباس اور اس کا حلیہ جو تھا وہ اتنی اچھی حالت میں نہیں تھا، جبکہ اللہ کے رسول کو یہ معلوم تھا کہ یہ اچھا اللہ نے اس کو مال دیا، تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کیا اللہ نے تم پر فضل نہیں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ فرمایا اللہ نے جو فضل تم پر کیا ہے، تمہارے لباس سے، تمہاری حلیے سے، تمہاری ہر چیز سے وہ فضل نظر آنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امیر اللہ نے امارت دی ہے، تو لیکن اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اشیاء میں سے جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، اس میں دو چیزیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر۔ ان دو چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے حلال اشیاء میں سے کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ کھانے میں نہ پینے میں۔ اسراف نہ کریں اور اس میں کوئی تکبر نہ شامل ہو۔ اور تکبر جو کرے گا تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری جنب ایک واضح نور اتارا ہے۔ یہ کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیں تو ان قریب وہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے تک پہنچانے والی سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ اندازہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کتنا زبردست وعدہ ہے، کتنا مضبوط وعدہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن اوفی سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی وصیت کی تھی۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا ہے، اور وہ بھائی بھی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کے اولاد نہ ہو۔ چنانچہ اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کلالہ کے متعلق ایک اور جو کنفیوژن باقی رکھی، بار بار اس کے متعلق سوالات ہوئے، تو یہ دیکھیں سوالوں کے ذریعے بھی علم سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا بھی جواب دیا کہ اگر کوئی ایسا کلالہ ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بہن بھائی موجود ہیں، تو اس کے وہ بہن بھائی اس کی اولاد کی جگہ پہ آ جائیں گے، تو بھائی کا حصہ بہن کے مقابلے میں 2 گنا ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر بہن ہے تو اس کے بھائی کا اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ ہو جائے گا۔ اور تو کلالہ کے متعلق جو آخری سوال بھی تھا وہ بھی اس میں آ گیا کہ اگر اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی موجود ہے تو بہن بھائی اولاد کا قائم مقام بن جائیں گے۔ سورہ المائدہ پڑھیں گے الحمدللہ کہ سورہ النساء ہماری مکمل ہوئی اللہ پاک کی رحمت سے۔ سورہ المائدہ حواریوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ہم شروع سے اب یہ دیکھیں سارا مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں نصارہ کے متعلق کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی ایسا خوان اتارا جائے جو کہ ہمارے لیے اس بات کی نشانی بن جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے گئے، کیسے کیسے معجزے دیے گئے تھے، پھر بھی ان کے مطالبے کسی جگہ پہ آ کے رکے نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا خوان اتار کر ہمیں دیں جو ہمارے لیے وہ معجزہ بھی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لیں، اور وہ ہمارے لیے عید کا دن بھی ہو، ہماری ہسٹری میں بھی لکھ دیا جائے کہ یہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ اتارا۔
حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے ان معجزوں کے مقابلے میں کسی کو اس سے بڑھ کر کوئی معجزے دیے ہی نہیں گئے. سب سے بڑھ کر معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. اور سورہ المائدہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 18 طرح کے فرائض کا ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور جس کی رحمت بہت وسیع ہے، جس کا رحم تسلسل کے ساتھ جاری ہے. یا میرے پروردگار ہمیں المائدہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ایمان والو، اپنے عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کر جو تم پر پڑے جائیں گے. اس حال میں شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ حالت احرام میں ہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عہد نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. بددیانتی، بد عہدی صرف وہ شخص کرتا ہے جو ایمان سے محروم ہے. اور اس میں وہ تمام عہد آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کیے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ کیے. تمام عہدوں کے متعلق کیا گیا کہ اپنے عہد جو بھی تم نے اللہ سے باندھے، اللہ کے بندوں سے باندھے، ان کو پورا کرو. اور آگے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جانور حلال ہے، بلکہ کہا تمام مویشی اور جانور تم پر حلال ہیں سوائے ان چند کے جو تم پر پڑے جا رہے ہیں. لیکن اگر احرام کی حالت میں ہو تو پھر جو حلال ہیں ان کا شکار بھی حرام. احرام کی حالت ایک ایسی حالت ہے جس میں ہم پر بہت ساری حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. احرام کی پابندیوں میں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرام مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹا ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام جانے کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں. اور جب تم احرام کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو. اور کسی قوم کی دشمنی کی اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سب سے پہلے کیا کہ شاعر اللہ کی کوئی بے حرمتی نہ کرو. اور شاعر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں شامل کی ہیں؟ وہ حرمت والے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ سب حرمت والے مہینے ہیں. اور حرمت والے مہینے ہم سے سب سے پہلی بات کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ نمبر 1 جھگڑا نہیں کرنا. بالکل کوئی گالم گلوچ، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی ایسی. آج تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ حرمت والا مہینہ کب شروع ہوا. حالانکہ حرمت والے مہینوں کی حرمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی حرمت قائم کی ہے کہ ان دنوں میں کوئی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا. ہر نیکی کا اجر و ثواب جس طرح بہت بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. اور اس کی سب سے پہلی حرمت کیا ہے کہ کسی قسم کا جھگڑا نہ کیا جائے، کسی کو گالم گلوچ نہ کی جائے، کسی کے ساتھ ناراضگی کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے. یہاں تک کہ جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو وہ جنہیں بدو کہتے ہیں نا، جو اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی حرمت قائم تھی، وہ ان مہینوں میں اپنی جنگیں تک روک دیتے تھے، اپنا ہاتھ روک لیتے تھے، کسی قسم کا فساد، کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرتے تھے. حرمت والے مہینے. اور وہ جو قربانی حرم کے لیے طے کر دی جائے، اور اس کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ اس کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا، اور کہا وہ لوگ جو سفر کریں حرم کی طرف وہ بھی اب دیکھیں ان کا احترام، عزت اور تکریم بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، کہ کیوں اپنے رب کی فضل، اپنی رضامندی کی تلاش میں سفر پر نکل آئیں. اور جب احرام کھول دو تو پھر تم ہر طرح کا شکار کر سکتے ہو. اور فرمایا کسی حال میں بھی ایسا نہ ہو کہ کسی قوم نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہو اور تم اس دشمنی کا بدلہ ایسے نکالو کہ اس سے بھی بڑھ کر ان کے دشمن بن جاؤ. اور یہ کس قوم کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ آئے کہ حرم میں عمرہ کی نیت کریں، تو قریش نے آپ کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دی اور کہا آپ اس سال چلے جائیں. وہ انشاءاللہ ہم سورہ الفتح جب پڑھیں گے اس میں ڈیٹیل پڑھیں گے کہ آپ اس سال چلے جائیں واپس اور اگلے سال عمرے کے لیے آئے. فرمایا ایسا کرنے کی وجہ سے بھی ان کو اپنا دشمن نہ بنا لو، اور تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو.
नेकी के कामों में एक दूसरे की ताकत बन जाओ, ताबुन करो। ताबुन क्या है? नसीहत करना, अमर बिल मारूफ की तलकीन करना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को उस पर उभारना, जैसे कोई मोटिवेशन दिलाना। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक आदमी बिल्कुल, मैंने तो अब ये बहुत नोट करना शुरू कर दिया कि हम सभी बहुत अच्छे होते हैं, जब तक मोटिवेशन ना दिलाई जाए लोग नेकी के काम में नहीं आते, कोई सदका नहीं करते। जब मोटिवेशन दिलाई जाए कि नहीं ये देखिए ये बंदा ज़रूरतमंद है, इसकी ये ज़रूरत आ पड़ी है, तो कई लोग जिनके बारे में आपको उम्मीद नहीं होती वो भी निकाल कर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब क्या है कि नेकी में ताबुन करना, कि किसी को ज़रूरत पड़ गई है तो दूसरों को, जिसके मुतालिक आप ये जानते हो कि ये मदद करने की पोजीशन में है, तो उसके पास पहुंचने में आर ना रखना, या ये नहीं कहना मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों करूँ, मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं किसी को ऐसा कहूँ। फरमाया नेकी में और भलाई में जो ताबुन कर सकते हो वो करो। और किस काम में ताबुन नहीं करना? गुनाह में और ज्यादती में। कुछ काम तो आप देखते हैं दूसरों की मदद के बगैर नेकी के हो ही नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी शख्स को हदायत की तरफ बुलाया उसके लिए इन सब के बराबर अजर होगा जिन्होंने उसकी पैरवी की और उनके अजर से, यानी जिन्होंने पैरवी की और जिसने रग़बत दिलाई उनके अजर में कोई कमी नहीं होगी। और जिसने लोगों को गुमराही की तरफ बुलाया तो उसके लिए उन सब के बराबर गुनाह होगा जो उसके बुराई की तरफ बुलाने से बुराई में मुब्तला हो जाएगा। तो गुनाह करने वाला, गुनाह की तरगीब दिलाने वाला, गुनाह की सहूलत पैदा करने वाला, सब के सब एक साथ इकट्ठे कर दिए जाएंगे। इसी तरह नेकी करने वाला, नेकी की तरगीब दिलाने वाला, नेकी के लिए सहूलत पैदा करने वाला, सब एक जगह पर इसी तरह उनका अजर व सवाब एक जैसा हो जाएगा। या मेरे परवरदिगार हमें नेकी और तकवा में एक दूसरे से ताबुन करने वाला बना। और बिलाशुबा अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। तुम पर हराम कर दिया गया है मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी का नाम पुकारा जाता है, और गला घोंटने से मरने वाला और चोट खाकर मरने वाला और बुलंदी से गिरकर मरने वाला और टक्कर खाकर मरने वाला और जो दरिंदों ने फाड़ खाया हो मगर जिसे तुमने ज़िबा कर दिया हो और जो किसी आस्ताने पर ज़िबा किया गया हो, ये भी हराम है कि तुम तीनों से किस्मत का हाल मालूम करो। ये सब बदतरीन गुनाह है। आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए हैं, चनाचे तुम उनसे ना डरो बल्कि सिर्फ मुझसे डरो। और आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम का दीन होना पसंद किया है। चनाचे जो शख्स भी भूख में मजबूर हो जाए, गुनाह की तरफ माइल होने वाला ना हो, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। यहाँ सब जानवरों के नाम तो नहीं लिए गए, लेकिन खुसूसी तौर पर सूअर का गोश्त का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि यहूद और के नसारा की किताबों में भी सूअर का गोश्त हराम था, लेकिन इन्होंने उन किताबों में तब्दीली करके अपने ऊपर सूअर का गोश्त हलाल कर लिया। हालांकि अल्लाह ने इसको हराम करा दिया था। तो अल्लाह ने कहा मुर्दार जो मरा हुआ हो और खून हर तरह का जो रगों से बहता है वो हराम है, और सूअर का गोश्त है, और वो जिस पर अल्लाह ताला के नाम के सिवा कोई पुकारा जाए, यानी किसी आस्ताने पर किसी बुत की फेवर हासिल करने के लिए, किसी बुत को खुश करने के लिए, या पीर फकीर के मज़ार पर जाकर जो कुर्बानी की जाए, तो ये सब भी क्या है? अल्लाह ताला के नाम पर ना हो बल्कि किसी और के नाम पर ज़िबा किया जाए, ये सब भी अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया गया। आगे ये उसकी सूरतें बयान कर दी गई कि ऐसा जानवर जो गला घोंटने से मर गया, यानी उसका खून नहीं बहा और उस पर तकबीर नहीं पड़ेगी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बल्कि किसी तरीके के साथ गला घूंटा और वो मर गया, और चोट खाकर उसको कोई चोट लगी, उस पर तकबीर नहीं पड़ी गई और उसका खून नहीं बहा, और या बुलंदी से गिरकर कोई जानवर मर गया, या ऐसा जिसको दरिंदों ने फाड़ खाया, बेशक उसका खून बह गया लेकिन उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, और जिसे किसी बुजुर्ग मज़ार पर या किसी बुत के नाम पर ज़िबा किया गया हो, ये सब चीज़ें, ये सब सूरत हाल अल्लाह ताला ने इन सब सूरतों में मरने वाले जानवरों को हराम करार दिया। क्यों? इनमें आप ये देखिए कि बीमारी, आज साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ हो गई है कि बीमारी सबसे पहले खून में आती है। किसी जानवर को भी कोई बीमारी हो तो सबसे पहले उसके खून में वो बीमारी आएगी, और खून से बहुत बाद में वो बीमारी किसी गोश्त में, कुछ संगीन सूरत हाल जब वो होगी तो वो किसी गोश्त में चली जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि खून बिल्कुल अल्लाह ने हराम करार दे दिया
کہ جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کیا جائے. کیوں؟ جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی کو جان نہیں دے سکتا. اللہ ہی جان کا مالک ہے. تو کسی کی اگر جان لی جائے گی تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی اجازت کے ساتھ, اس کے اذن کے ساتھ, اس کی رضامندی کے ساتھ اور اس کے نام کے ساتھ یہ جان لی جائے. تو کئی جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں, لیکن یہ نام اس کو حلال بنیں گے وہ کیسے؟ کہ بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے اور ان کا خون مکمل طور پر بہہ جائے تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہیں, اور ورنہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں رہتے. اس سے پہلے جو قریش تھے وہ بھی انہوں نے بھی خون کو اپنے اوپر حلال کیا ہوا تھا. وہ کئی ان کی بڑی ڈشز تھی ایسی کہ وہ رگیں جو ہوتی ہیں انتڑیاں یا رگیں, اس کے اندر خون کو بھر کر بھی فرائی کر کے کھا لیتے تھے, یا خون کو جما کر اس کو بھون کر کھاتے تھے. تو یہ چیزیں آج ہمارے لیے بڑی اپچیچی کر رہی ہیں, یہ ہمارے لیے بڑی قابل نفرت اس وجہ سے ہو گئی ہیں کہ مسلسل ہم حلال چیزیں کھاتے ہیں, تو آج یہ حرام چیزیں ہمارے لیے بے حد تکلیف دہ ہیں. جبکہ آپ یہود اور نصارہ کو آج بھی دیکھیں, وہ کون سا خون نہیں کھاتے, تو ان کا تو ذبیحہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو گلا گھونٹ کر جانوروں کو مارا جاتا ہے اور اس کا خون ان کے اندر ہی رہ جاتا ہے, اور وہ اسی طریقے کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں نا, اس پر اللہ کا نام پکارا جاتا ہے, اور گلا گھونٹے ہوئے جانور شوق سے کھاتے ہیں. مرے ہوئے جانور بھی کھا جاتے ہیں, جب مرتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک بات, مچھلی جو ہے اگر آپ مچھلی پر دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی خون نہیں ہوتا. جب مچھلی کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک رتی بھر کوئی شائطی, کوئی خون کا کوئی شائبہ ہی ہوتا ہے. مچھلی خون کے بغیر ہے, اس لیے اس کا ذبیحہ اگر وہ پانی کے اندر مر بھی جائے تب بھی وہ حلال ہے, پانی کے باہر مر جائے تب بھی وہ حلال ہے. اس کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کیونکہ اس کے اندر خون کا ایک برائے نام شائبہ ہوتا ہے. لیکن مچھلی کا جب شکار بھی کریں تو یہ پسندیدہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مچھلی کا شکار کریں, یا اور کچھ نہیں تو پکاتے وقت ہی یا اس کو کاٹتے وقت ہی یہ پڑھ لیا جائے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تلی بھی حلال قرار دی ہے. کیوں؟ وہ جمع ہوا بالکل گوشت کی طرح ہوتا ہے, اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے لیکن وہ بالکل جمع ہوا, کوئی بہہ جانے والا خون اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, جو کہ ذبح کیا جائے تو وہ بہہ جائے, وہ بہنے کی کنڈیشن میں ہو. وہ اگر جم بھی گیا ہے تب بھی حرام ہے. لیکن تلی جو ہے ایک باڈی پارٹ ہے, اور وہ ہمیشہ سے اسی حالت میں ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا کہ وہ ایک جمع ہو. اسی طرح جگر اور تلی کا جو خون ہے وہ بہتا نہیں ہے تو وہ حلال ہے. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہی ہے کہ تم قسمت سے تیروں کا حال معلوم کرو. قسمت کا حال معلوم کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے, جو اس وقت تھا وہ تیروں کے ذریعے طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ تیروں کے ذریعے وہ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. کسی کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کر لیا جائے, لکھا ہوتا تھا جی, کسی کے اوپر نہیں, کوئی خالی ہوتا تھا. تو آج قسمت کا حال کیسے معلوم کرتے ہیں؟ آج ہم ستاروں کے ذریعے بھی معلوم کرنے لگ گئے ہیں جی, آج ہم ہاتھوں کو بھی دیکھنا شروع ہو گئے. تو قسمت کا حال کسی بھی طریقے سے کسی بھی زمانے میں, اگلے زمانے میں کوئی اور طریقہ بھی نکل آئے تو یاد رکھیں قسمتوں کے حال معلوم کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, اور کہا یہ بدترین گناہ ہے کہ آج کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں. وہ کس بات پر مایوس ہو گئے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ دین اسلام ایک مستقل نظام بن گیا ہے. مساجد میں نماز کا اہتمام قائم ہو گیا ہے, مسلمان اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور اسلامی قوانین قائم ہو گئے ہیں. عدالتیں اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کرنا شروع ہو گئی ہیں. وراثت کا جو قانون ہے وہ مستقل مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے, وہ ایک مستقل ضابطہ بن گیا ہے. نکاح اور طلاق کے قوانین بھی عدالتوں میں رائج ہو گئے ہیں, اور اس کے مطابق سب معاملات ہو گئے ہیں. شرعی پردہ لازم ہو گیا ہے. زنا کی اور قذف کی سزائیں, لین دین, خرید و فروخت, یعنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں اسلامی طریقے رائج ہو گئے ہیں. اور غرض مسلمانوں کی جو معاشرت ہے ایک مستقل تہذیب, ایک مستقل کلچر, ایک مستقل تمدن بن گئی ہے. اور غیر مسلم قومیں اس بات سے مایوس ہو گئی ہیں کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ان کا تمدن بکھر جائے, یا ان کی تہذیب خراب ہو جائے, یا یہ اپنے دین کو چھوڑ دیں, یا ان کی عدالت اسلامی نظام کے علاوہ کوئی فیصلے کرنے لگ جائیں. کیا ایسا کچھ ہے آج آپ دیکھیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اسلامی تہذیب تمدن سب کچھ بکھر چکا ہے.
تو اسلامی نظام ہی پورا کا پورا، اس وقت وہ مایوس ہو گئی تھی، لیکن آج آپ دیکھیں جو قیامت کے دن نزدیک ترین آتے جائیں گے، اسی طریقے کے ساتھ اللہ کے رسول کی پیشین گوئیاں موجود تھی کہ قیامت کے نزدیک کیا ہوگا، سب تم وہی کچھ کرنا شروع ہو جاؤ گے جو یہود و نصارہ کرتے رہے ہیں، اور وہ تمہارے دین سے آج کافر مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ اس دین کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکیں، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی؟ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے قرآن میں کہ ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے کتاب میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا، اور ہم اس دن کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے، یعنی کوئی ایسا دن مقرر کر لیتے کہ سیلیبریٹ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کو دہرایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا پسند کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں، ہم خوب اچھی طریقے کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ عرفات کا دن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے بھی وہ دن کیا ہے؟ سیلیبریٹنگ ڈے ہے، لیکن اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں، اس دن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، اس دن ہم جو عرفات کے میدان میں موجود نہیں ہوتا اس نے یہاں روزہ رکھا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور اس دن ہم خصوصی طور پر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، خصوصی طور پر اللہ کے آگے حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے بے شمار لوگ میدان عرفات میں کھڑے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اور جو میدان عرفات تک نہیں پہنچ سکا وہ میدان عرفات سے باہر اللہ کے آگے حاضر ہے، کھڑا ہے۔ تو ہمارے لیے کسی بھی اہم مقام کو، کسی بھی خوشی کو، کسی بھی ایسی چیز کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے، نعمتوں کے شکر کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو لگانا۔ اب دیکھو اس دن ہم بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چنانچہ جو شخص بھی بھوک سے مجبور ہو گیا ہو اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ پیچھے جو تمام اللہ تعالیٰ نے حرام بیان کیے ہیں کہ ان تمام یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ کسی شخص کو ایسی جگہ پہ پھنس جائے کہ اسے لگے کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکوں گا، یا بھوک سے بے حال ہو جائے، یا تو اس کے لیے حرام بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کی طرح کر دیا کہ وہ کھا سکتا ہے مگر اتنا ہی لے، بقدر انتہائی ضرورت کہ جس میں اس کی جان بچی رہے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حالات میں کوئی ایسی تنگی نہیں رکھی کہ جو ہماری جان لے لے، کہ ایسے حالات میں کوئی پھنس جائے تو یہ آپ کے لیے تو یہ حرام بھی بعض حالات میں حلال کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے کہ انہیں تم وہ سکھاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ اور اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ سوال آیا تھا کیونکہ اس وقت وہ شکاری جانوروں کی طرح سے بھی کرتے تھے، کہ کسی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے تھے اور وہ جانور شکار کرتا تھا تو وہ اس کو ذبح کر کے کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو بھی کہا کہ یہ بالکل جائز ہے، بس کیا کیا جائے کہ اگر ایون کسی کتے کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے نا، بہت سارے طریقوں سے کیا جاتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کئی باقاعدہ عقاب کو ٹرینڈ کرتے ہیں شکار کے لیے، تو اس وقت کتے بھی ٹرینڈ کیے جاتے تھے، آج بھی کیے جاتے ہیں۔ کہا اگر تم نے کتے کو ٹرینڈ کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس علم سے ٹرینڈ کیا ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، تو جب کسی کتے کو شکار پر چھوڑو تو کیا کرو، اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر یعنی تکبیر پڑھ لو اور اس کو چھوڑو۔ تو اگر اس نے شکار کو پکڑ لیا ہے تو تمہارے لیے پکڑا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے اس میں سے کھایا نہیں، اگر نہیں کھایا تو اس نے تمہارے لیے پکڑ لیا، اور اگر اس نے اس میں سے کھا لیا تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں رہا، وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا۔ اور اس پر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ، اور یہ احساس کہ میں جو کچھ کروں گا جلد مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن پاک دامن عورتیں
اور ان کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہو تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو اور انہیں نکاح میں لانے والے ہو، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والے ہو اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب پاک چیزیں آج تمہارے لیے حلال ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال۔ لیکن اسی صورت میں اگر وہ حلال کھانا کھاتے، اہل کتاب بھی اس وقت حلال ہی کھانا کھاتے تھے، ذبیحہ کرتے تھے۔ آج انہوں نے یہ ذبیحہ کرنا چھوڑ دیا اور آج بغیر ذبیحہ کے کھاتے ہیں، اس وقت ایسا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر آج بھی کوئی ذبیحہ کے ساتھ اہل کتاب کھاتا ہے تو اس کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیک کر کے۔ اور دوسرا، ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال، کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور عموماً پاک دامن عورتیں اور ان کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اگر کرنا ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ دین اسلام غالب ہے، نافذ ہے، تو ان کی کسی اہل کتاب کی عورت کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ امکان ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں گے یا اسلام قبول کر لیں گے یا ان کے بچے بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی دارالکفر ہے، کفر کا مقام ہے، تو وہاں جا کر کسی اہل کتاب کی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کا چانس موجود ہے کہ وہ دارالکفر میں آپ بیٹھے ہیں، تمام کی تمام ثقافت، کلچر، مذہب اور ہر چیز ان کے دین کے مطابق ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی صحبت میں آپ رنگے جائیں گے، کیونکہ ہر طرف سے کیا ہوگا؟ وہی ایک صحبت ہوگی۔ تو اگر تو دارالکفر ہے تو پھر تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی شادی کی اجازت نہیں ہے، یہی علماء کا فتویٰ ہے۔ لیکن اگر دارالاسلام ہے تو اس میں کسی اہل کتاب کی عورت کے ساتھ بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ کیوں کہ اس طریقے کے ساتھ، چونکہ ہر طرف مجموعی طور پر ہر طرف تہذیب، کلچر، رسم و رواج اسلام کے مطابق ہیں، تو چانس ہر صورت یہی ہے کہ وہ عورت بھی اسلام قبول کر لے گی، اور نہیں نہ بھی ہوئی اپنے دین پر ہی رہی تو بھی بچے تو آپ کے مسلمان ہی ہوں گے۔ لیکن دارالکفر میں آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ عورت تو اسلام قبول کرے گی نہیں، تو آپ کے بچے بھی اسلامی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ تو یاد رکھ لیں، اصل چیز یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کرا دیا بڑی مجبوری کے عالم میں، اور پسندیدہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی مومن لونڈی بھی کافر عورت کے مقابلے میں، آزاد عورت میں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ تم اس سے کر لو۔ یہ صرف حلال قرار دیا گیا کہ تم مر گئے ہو، کوئی مصیبت پڑ گئی ہے، تمہاری جان چلی جائے گی، تم نے ہر صورت اس کے ساتھ کوئی ایسے عشق میں پڑ گئے ہو کہ نہیں جی میں نے تو جینا ہی نہیں ہے اس کے بغیر، تو پھر حلال تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرائط لگی ہیں کہ دارالکفر میں یہ جائز نہیں۔ اور اس کے ساتھ نکاح کن صورتوں میں کیا جائے گا؟ شرائط ساری کی ساری وہی ہیں جو ایک مومن عورت کے ساتھ شادی کرنے کی شرائط ہے، کہ ان کو پورا کا پورا حق میں دیا جائے گا، اور اس کی نیت کیا ہوگی؟ خالص اس کو پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کی، نکاح کی تمام شرائط اس کے ساتھ پوری کی جائیں گی، اور کوئی اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح بالکل ایسے کیا جائے گا جیسے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کی شرائط موجود ہیں۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ اس کے اعمال تو ضائع ہو گئے اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو تو تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر اس سے مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن تمہیں پاک کرنے کا اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آپ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفارم کرتے ہوئے نہ دیکھتے۔ تو اللہ کے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ قرآن کو سمجھنا بھی بے حد مشکل ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ وضو کریں جیسے کہ سنت جو ہمیں سنت تواتر وہ ہوتی ہے جو مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم تک
تواتر کے ساتھ پہنچی. اور قرآن میں جو احکامات آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو ہی محفوظ نہیں کیا, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہی اللہ نے نہیں لی, کہ بلکہ وہ احکامات جو قرآن کے اندر موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواتر کے ساتھ ہمیں وہ کر کے دکھائے, تو وہ بھی قیامت تک اسی طریقے کے ساتھ ہم پر ہمارے ساتھ محفوظ ہو گئے, اور وہ اسی طریقے کے ساتھ ہم تک موجود رہیں گے. اور اگر کوئی جنابت کی حالت آ جائے تو کیا ہے, پھر غسل کیا جائے گا. اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو گئی ہے, پانی موجود نہیں ہے, تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ پانی کے تیمم کا طریقہ کیا تھا, تو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کرو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, لیکن تمہیں پاک کرنے کا اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو, اور اس کے اس عہد کو بھی جو اس نے تم سے معاہدہ کیا تھا. تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے مانا, سمینا وطانا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو خوب خوب جاننے والا ہے. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کے لیے حق پر خوب قائم رہنے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو, یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کسی ناحق معاملے میں اپنی قوم کی, اپنے قبیلے کی, اپنے خاندان کی حمایت اور مدد کی, تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ شخص اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے, تو کیا وہ اونٹ کو کنویں سے نکالنے سے بچا لے گا؟ نہیں, وہ اونٹ بھی کنویں میں جا گرے گا, اور اس کے ساتھ وہ شخص بھی الٹ کر منہ کے بل کنویں میں جا گرے گا. تو کسی کو وہ قوم, وہ شخص, وہ فرد, وہ خاندان, وہ تو تباہ و برباد ہوا ہی بے عدلی کر کے, ناانصافی کر کے. اس کے ساتھ وہ شخص بھی برباد ہو جائے گا جس نے ناحق کسی معاملے میں اپنی قوم کی, اپنے بھائی کی, اپنی قبیلے کی, اپنے خاندان کی حمایت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں, جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے ان سے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یاد رکھ لیں, ایمان لانے کے بعد اس کی تصدیق کہ واقعی یہ شخص, اس کا دل میں ایمان پختہ ہو گیا ہے, اس کی تصدیق عمل صالح سے ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, ایسے لوگ دوزخی ہیں. اے ایمان والو, اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اور یہ کون سا واقعہ تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے کسی دیت کے معاملے میں. تو انہوں نے سازش کی, اوپر سے آپ جہاں پہ بیٹھے, انہوں نے آپ کے لیے ایسی جگہ پہ بستر بچھایا کہ جہاں پہ آپ بیٹھے تھے اس کے اوپر ایک شخص کو کھڑا کیا کہ بلندی سے کوئی پتھر آپ کے اوپر گرا دیا جائے. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ پتھر گرا اور اللہ کے رسول کو آ کے لگ گیا اور آپ کی جان چلی گئی. تو اللہ جبرائیل امین کے ذریعے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی, تو آپ وہاں سے اٹھ گئے اور وہاں سے واپس آ گئے. فرمایا اللہ جیسے چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے دشمنیوں کو آپ سے روکے رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا, اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں. اب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ کن شرائط پر اللہ کا ساتھ اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے, کیسے اللہ کی مدد کسی قوم کے ساتھ ہوتی ہے, اس کی شرائط آپ دیکھیں. اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کو قوت دی تم نے, اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا, تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا, اور ضرور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے, جس کی واپسی کی امید نہ رکھی جائے. جہاد کے معاملے میں دیا جائے, جہاد کے لیے دیا جائے, یا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یا اللہ تعالیٰ کے دین کی
سر بلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے دھوکہ دہی سے قرضہ لیا اور وہ قرض ادا کیے بغیر ہی فوت ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ ایسے اللہ سے ملے گا جیسے کوئی چور کسی سے ملتا ہے، تو کیا چور کے لیے جنتیں ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ ان کا اپنا معاہدہ توڑنے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک بڑے حصے کو وہ بلا بیٹھے ہیں، اور آپ ہمیشہ ان کی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کن بنیادوں پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو کس وجہ سے سخت کر دیا کہ کوئی نصیحت ان کے دلوں میں اترتی نہیں، اس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے، یعنی کہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دینا، چھپا لینا، یا یہ کلام کو جو اصل حقیقت ہوتی تھی اس کو چھپا لینا اور اس کے خلاف کسی اور طریقے کے ساتھ اس کو بیان کرنا، یا کلام کو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی دنیاوی خواہشات کے مطابق اس کو ڈھال لینا۔ تو فرمایا اس وجہ سے کہ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، کیا نصیحت کی گئی تھی اس کی تفصیل ہم نے اسی آیت میں پیچھے پڑھی، اور وہ اس کے ایک بڑے حصے کو وہ بلا بیٹھے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض گناہوں کی وجہ سے انسان علم کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی یادداشت سے اصل علم کو نکال دیتے ہیں، اور آپ ان کی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا، چنانچہ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ جب بھی یہ آیات پڑھیں، میں بار بار آپ کو کہتی ہوں، اس آئینے میں اپنی امت کی، اپنی قوم کی، اپنی صورت دیکھیں۔ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ کیا یہ اللہ کی سنت ہر قوم کے لیے ایک جیسی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے اور ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی تو ہمارے دل کبھی سخت ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ کا معاہدہ، اللہ کی سنت ایک ہی ہے۔ اگر وہی یہود والے طریقے اختیار کریں گے، وہی برائیاں ہمارے اندر جمع ہو جائیں گی، تو اللہ کا ہمارے ساتھ بھی سنت اور طریقہ یہی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان کیسے مشہور ہیں؟ بددیانت، دھوکہ دینے والے، دین فروش اور خائن۔ تو ایسے یہی ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی ایسے ہی معاملات ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان سے دنیا کی سختی دور کی تو اللہ اس سے قیامت کی سختیوں کو دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا میرے پروردگار ہمیں بھی احسان کرنے والوں میں سے بنا۔ اور ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھی بلا بیٹھے ہیں، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی میں سے بے شمار باتیں تمہارے سامنے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور، یعنی ایک روشنی اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں، اور وہ اپنی توفیق سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سب حالات آ کر ہی رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا تم لازماً اپنے یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بادشاہت کے مقابلے میں بادشاہت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسیں گے تم بھی اس کے پیچھے گھس کر رہو گے۔ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ کیوں اس میں گھس گئے ہیں، اس میں گھسنے کا کیا فائدہ ہے، کیا مقاصد ہیں، نہیں،
بلکہ جو وہ کریں گے اندھا دھند ان کی پیروی میں لگ جاؤ گے، وہی فیشن کرو گے، وہی اسی طرح کی باتیں کرو گے، اسی طرح کے تہوار مناؤ گے، اسی طرح کی حرکتیں کرو گے، اسی طرح کے لباس پہنو گے، اسی طرح کی سیلیبریٹنگ شروع ہو جائے گی. یعنی ہر وہ کام جنہوں نے کیا وہ تم بھی کرنے لگ جاؤ گے. آپ دیکھ لیں، ہم ایسے ہی وقت دیکھ رہے ہیں. اور اللہ نے جو نور بھیجا ہے، اور وہ نور کیا کام کرتا ہے کہ ہمیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے. اور وہ اندھیرے کیا ہیں؟ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، بدعتوں کے اندھیرے، گناہ کے، کفر کے، اور دین میں گمراہیوں کے اندھیرے. تو یہ نور جو آ گیا ہے یہ ان تمام اندھیروں کو دور کرنے والا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے. اور بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا حقیقتاً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے. پھر کہہ دو، پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دینے کا ارادہ کر لے. آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے. اللہ جب کہ بے شک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہر وقت لگا رہتا ہے، تو جو ہر وقت کوئی اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہے اور مسلسل کنٹینیو اللہ کی رضا کی تلاش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ حضرت جبرائیل امین کو بلاتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے راضی کر دے، تو میں نے اپنی رحمت اس پر لازم کر دی. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. آپ کہہ دیں پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کے پیدا کردہ انسانی ہو. وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اور آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی جو انسان بخشنے والے اعمال لے کر آئے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا، اور جو وہ عذاب والے اعمال لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اس کو عذاب دے گا. اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہیں صاف صاف بتا رہا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ہی ڈرانے والا. تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا جہان میں اس نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا. اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے. یہ پاک زمین سے مراد فلسطین کی ریاست ہے. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک زبردست قوم ہے اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اس سے نہ نکل جائیں. چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو بلا شبہ ہم داخل ہونے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر حملہ کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. جو ہی تم اس میں سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہو، اور اگر تم مومن ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہی پر تمہیں توکل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے. سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحرائے سینا میں وہ رہے اور من و سلوہ اتارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ فلسطین کی ریاست کی طرف چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے. موسیٰ آپ جائیں اور جا کے آپ کا اللہ لڑے، تو جب وہ خالی ہو جائے گی فلسطین کی ریاست وہ تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. انہیں بارہا کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، لیکن دیکھیں فتح کی نوید کے باوجود بھی انہوں نے اس کا انکار کیا. یہ وہ وقت تھا جب ان پر لعنت کی گئی اور 40 سال تک یہ سارے لوگ اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. اور پھر یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور مددگار تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. ان کی قیادت میں ان کے عہد خلافت میں پھر فلسطین فتح ہوا. اس وقت جب یہ سب لوگ فوت ہو گئے اور ان کی اولادیں بڑی ہوئیں اور یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے
فلسطین کو فتح کیا اور پھر وہ جا کر فلسطین میں آباد ہوئے. تو اس نے کہا ہے میرے رب یقیناً میں اپنی ذات اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. جب انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو نہیں لڑیں گے، تم جاؤ اور تمہارا اللہ لڑے تو پھر ہم اس قوم کو شکست ہوگی تو ہم اس میں داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا پھر وہ زمین اس پر 40 سال تک حرام کر دی گئی. یہ لوگ زمین میں اسی طرح بھٹکتے رہیں گے. چنانچہ آپ نافرمان قوم پر کوئی بھی غم نہ کریں، کوئی بھی غم نہ کریں. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب وفات پا گئے تو یوشع بن نون کی قیادت میں پھر فلسطین فتح ہوا. آگے یہودیوں کی وہ سرگزشت اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے جو بار بار کہتے تھے کہ ہم تو بڑی برگزیدہ امت ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اگر گئے تو بہت تھوڑی دیر کے لیے. تو اللہ نے یہ سرگزشت انہیں سنائی ہے کہ ذرا اپنا آئینہ دیکھو اس سرگزشت میں، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ. یہ کون تھے؟ حابیل اور قابیل. اس میں حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور قابیل کاشتکار تھا. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. تو اس نے کہا میں ضرور ضرور تجھے قتل کر دوں گا. اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے میری جانب قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یقیناً میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ 2 بھائی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور قابیل کاشتکار تھا. دونوں نے اس وقت کیا طریقہ کار تھا کہ اللہ یہ دین تھا کہ وہ قربانی کرتے تھے اور قربانی کر کے اس کو پہاڑ پر رکھ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی یا لے جاتی تھی. تو اس طریقے کے ساتھ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا. اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ وہاں پہ غلطی سڑتی رہتی تھی اور آسمان سے کوئی آگ اسے کھانے کے لیے نہیں آتی تھی. آپ دیکھیں یہ ان کے لیے تو یہ طریقہ بھی موجود تھا کہ پتہ چل جائے کہ ہم کہیں غلطی پر اور کوتاہی پر تو نہیں ہیں. پتہ چلتا تھا کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قربانی کریں اور وہ قبول ہی نہ ہو. ان کو سال بعد یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لہذا کیا کریں؟ فوراً اپنی عافیت کی خیر منائیں اور فوراً اس بات کی کھوج لگائیں کہ کہاں پر ہم نے غلطی کی ہے. لیکن یہ دیکھیں ہمارے پاس تو ایسا کوئی صورتحال نہیں سوائے اس کے کہ دین پر کس طریقے کے ساتھ عمل کر رہے ہیں اور ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ قرآن، کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی ہمیں نہیں پتا. اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل نے جب قربانی کی تو اس کی قربانی کو کوئی آگ نہیں آئی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی قربانی اگر رد ہو گئی ہے تو وہ اپنے تقوی اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا، لیکن اس نے تقوی اور اصلاح کی فکر نہیں کی، بلکہ اس کو غصہ کس پر آ گیا؟ اس کو غصہ حابیل پر تھا کہ اس کی قربانی کو قبول ہوگی. یہ کیوں مجھ سے زیادہ نیک ہے، یہ کیوں زیادہ تقوی والا ہے، یہ کیوں مجھ سے نیکیوں اور میں بڑا ہوا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کی کوئی فکر کرتا بلکہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا. اس سے انتقام لینے کا حسد اور بغض میں اس قدر پاگل ہوا کہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اس نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، بارہا اس کو حابیل نے احساس دلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، تو تم اپنے اندر پرہیزگاری اور تقوی پیدا کرو تاکہ تمہاری قربانی قبول ہو، توبہ استغفار کرو. اور اگر تم اس طرح کی کوئی پلاننگ کر رہے ہو کہ مجھے قتل کر دو، ظاہری بات ہے انہیں احساس تو ہو گیا، تو قتل کرنے کے لیے اگر تم مجھے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں ایسے کسی گناہ میں نہیں پڑوں گا، میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. بارہا انہیں احساس دلایا کہ ایسے کام سے بچ جاؤ. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ہمارے قتل کی سازش کر رہا ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ تو یاد رکھیں یہ کوئی دینداری نہیں، بلکہ اپنی مدافعت کے لیے جو بھی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں وہی دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جان، اپنا مال اور اپنی آبرو بچاتے ہوئے وہ شہید ہوا تو وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. اور اگر ایسی حالت میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے یا اس سے جان چلی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے عدالتیں اس کو طے کریں گی. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کوئی مدافعت چھوڑ کے بیٹھ جائے، تو مدافعت نہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو یقیناً میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے.
چنانچہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تو اس نے وہ قتل کر ڈالا، سو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ضمیر کی کشمکش کا دیکھیے پورا نقشہ یہاں پہ موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف تھا، نیکی کا جذبہ تھا، خون کا رشتہ تھا، دوسری طرف شیطانی ترغیب تھی، حسد کی آگ تھی، اور وہ شیطان کی اکساہٹ تھی کہ نہیں اس کو قتل کرو، نہیں اس کو قتل کرو۔ اور آخر کون جیتا؟ شیطان جیت گیا۔ کیوں؟ آلریڈی تقوی کی کمی تھی، تقوی اندر موجود ہی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو بلا شبہ کہ شیطان نہ جیت سکتا بلکہ انسان جیتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، سو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جبکہ حابیل نے قابیل کو دیکھیں کتنی مؤثر نصیحتیں کی، خدا کا خوف دلایا، آخرت کے انجام سے ڈرایا، تقوی کی طرف بلانے کی کوششیں کی، لیکن کوئی بھی نصیحت نے اس پر اثر نہیں کیا۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ حسد انسان کو قتل تک پر آمادہ کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف حسد ہی تھا نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو وہ حسد کی وجہ سے اس کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں ابلیس کو کیا تھا؟ آدم علیہ السلام پر حسد ہی تھا۔ حسد نے ابلیس کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ اس نے اپنی دائمی جنت کو چھوڑ دیا اور دائمی جہنم کو قبول کر لیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کس قدر جہنم کی آگ پر صبر کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی آدمی کو کسی مقتول کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کرے گا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول کھلے ہوئے احکام لائے تھے، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے ہی بڑھنے والے ہیں۔ اندازہ کریں، ایک جان کو کس نے ناحق قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانیت کو ہی قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ کس قدر زیادہ ہم پیچھے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جو قتل عمدن کیا جاتا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر زیادہ ہے۔ اور وہ لوگ، آیت محاربہ شروع ہو رہی، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً ان کی سزا صرف یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ کبیرہ کے کچھ لوگ مدینہ المنورہ میں آئے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ دیر مدینہ میں رہے، پھر انہوں نے بہانہ بنایا، کہا کہ یہ مدینہ کی آب و ہوا میں راس نہیں آئی تو ہمیں کسی کھلے مقام پر بھیج دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ بیت المال جو مدینہ المنورہ سے باہر قائم کیا گیا تھا اور جس میں بیت المال کے بے شمار اونٹ تھے، وہاں ان کو رہائش دی۔ تو وہ وہاں چلے گئے، لیکن وہ پلان کر کے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، کچھ ہی عرصے بعد جو ہی انہیں موقع ملا، انہیں بیت المال کا جو متولی تھا، جو اس کی حفاظت پر جو گارڈ متعین تھے، اس کو قتل کیا اور قتل کر کے بیت المال کے تمام اونٹ قبضے میں لیے اور اس کو ہانکتے ہوئے لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان کے پیچھے لوگ دوڑائے، آخر ان کو ٹریس کر لیا گیا، ان کو پکڑ لیا گیا تو آپ کی طرف لائے گئے۔ تو اس آیت محاربہ کے تحت ان کو سزا دی گئی۔ کیوں؟ یہ اس سے زیادہ سخت سزا جو ان کو دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اس سے زیادہ سخت سزا نہیں دی۔ کیا کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی گئی اور ان کا دائیں طرف کا ہاتھ بائیں طرف کے پاؤں کاٹ کر ان کو صحرا میں دھوپ میں پھینک دیا گیا، جہاں پر وہ تڑپ کر مر گئے۔ یہ آیت محاربہ کے تحت سزا کیوں دی گئی؟ ان کے گناہ اس قدر سنگین تھے جو کہ کسی صورت قبول نہیں کیے جا سکتے تھے۔ نمبر 1، انہوں نے دھوکے دہی کے ساتھ اسلام کا ڈرامہ رچایا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ کسی طریقے کے ساتھ انہیں بیت المال کے قریب رہنے کی جگہ ملے، پھر وہ وہاں تک پہنچے اس پلاننگ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے
بیت المال کے جو حفاظت کرنے والے تھے اس کو قتل کیا، اور پھر وہاں سے دھوکے فراڈ کے ساتھ وہ ڈاکہ زنی، یعنی جھوٹ، فریب، دھوکہ، قتل، دین میں بھی دھوکہ اور ویسے بھی دھوکہ، قتل اور پھر ڈاکہ زنی، اور وہ تمام اونٹ نکال کر لے گئے، تو پکڑے گئے تو ان کو سخت ترین سزا دی گئی۔ تو فرمایا ایسا ہی وہ لوگ جو کسی بھی معاشرے میں لوگوں کی جان، مال اور آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں، تو چاہے وہ کوئی فرد واحد ہو یا وہ اس طرح کے جتھے بنا لیں، گروہ بنا لیں، کوئی ڈاکے کے لیے گروپ اکٹھے ہو جائیں، تو ان کو اسی آیت کے تک سخت ترین سزائیں دی جائیں گی، کیونکہ سزا ایک کو ملے گی، نصیحت پورے کے پورے معاشرے کو۔ آیت محاربہ کے تحت وہ لوگ جو دہشت گردی کریں، قتل کریں، زنا یا زنا بالجبر کریں اور بدکاری کو پیشہ بنا لیں، یا لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے کسی طرح کا بھی خطرہ بن جائیں، یا اسٹیٹ کے لیے امن و امان کا ایسا مسئلہ پیدا کر دیں، چاہے اغوا برائے توان جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں ایک زمانے میں کراچی میں بوریوں میں بند لاشیں ملتی تھی، جیسے ہتھوڑا گروپ، آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک دفعہ ہمارے بچپن میں ہتھوڑا گروپ بھی آیا تھا، جنہوں نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کسی گھر میں داخل ہوتے تھے، ہتھوڑے کے ساتھ تمام لوگوں کے سر کچل ڈالتے تھے، اور یہ حال ہو گئی تھی کہ ہر گلی میں لوگوں نے ٹھیکری پہرا۔ امن و امان کے ایسے مسائل، خوف اتنا بڑھا دیا تھا کہ لوگ خوف کے مارے راتوں کو سو نہیں سکتے تھے۔ یعنی ایسے گروہ، ایسے جتھے جو اس طریقے کے ساتھ امن و امان کے مسائل پیدا کر دیں اور اغوا برائے توان کی وارداتیں ہونے لگ جائیں، زنا بالجبر کے واقعات عام ہو جائیں، تو پھر ان کو عام سزائیں نہیں دی جائیں گی، بلکہ ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی کہ پورا معاشرہ اس سے جو ایسا کرے اس کی عبرتناک سزا سے، جو اس کے آس پاس بھی کوئی سوچ رہا ہو سب اسے نصیحت پکڑیں، چاہے کوئی چوری کر رہا ہو، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہو، کوئی دہشت گردی کر رہا ہو، کوئی اغوا برائے تاوان کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، تو یہ چاہے جرم انفرادی طور پر ہو، چاہے جتھے بنا کر کیا جائے، تو سب عبرتناک طریقے کے ساتھ قتل کیے جائیں گے۔ اور اس میں ہم جو زنا بدکاری کی سزا دی جاتی ہے نا، جس میں سنسار کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس آیت محاربہ کی تختی ہے کہ ایسی سزا جو اتنی سخت ہو کہ اس میں قطرہ قطرہ کر کے عبرتناک طریقے کے ساتھ سزا دی جائے، جس سے دوسروں کو نصیحت کو، اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کسی فرد، گروہ کو یہ تینوں صورتیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک، زمین میں فساد پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی تو اس کی سزا کیا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دی جائے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں، یا پھر ان کو جلاوطن کر دیا جائے۔ یہ ساری سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی، کسی ایک گروہ کو، کسی ایک جتھے کو، یا پھر کسی ایک کو کوئی ایک دی جا سکتی ہے یا دو دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، سوائے اس کے جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر جائیں۔ تو جان رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو جس نے قابو پانے سے، انہیں پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی تھی اور اس نے اس سے باز آ گیا تھا تو وہ تو بچ گیا، اور بعد میں اگر وہ توبہ کرتے رہے تو ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن زمین پر اس کو ہر صورت اس کے گناہ کی، اس کے جرم کی سزا دی جائے گی، وہ زمینی سزا اس سے دور نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ توبہ کا معاملہ پھر اس کا اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو اس کی سزا دے۔ اور جان رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے پاس وہ سب کچھ جو کچھ بھی زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو، تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہوگا۔ یہاں وسیلہ کا لفظ عام طور پر ہم اس کے معنی، ہم نے اس کو غلط اردو کے معنی میں لے لیا ہے۔ وسیلہ کا عربی میں جو لفظ ہے اس کا معنی ہے قرب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایسے اعمال اختیار کرو جسے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، اور اس کا قرب کے ذریعے، اس کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں، سب سے پہلے تو ہم نفس کے خلاف ہی جہاد کرتے ہیں نا،
نفس کے خلاف جہاد ہوگا تو ہم کوئی اور جہاد کرنے کے قابل ہوں گے. اگر نفسی برائیوں میں پڑا ہوا ہے تو دوسرے جہاد ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ اور اس کی طرف جہاد کرو. ہر طرح کا جہاد اس میں شامل ہے, علم کے ذریعے, قلم کے ذریعے, اللہ تعالیٰ جہاد میدان جنگ میں اور اپنے نفس کے خلاف, اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو وسیلہ کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے قرب کو تلاش کرنا. اور یہ کیا کیا چیزیں اس میں آ سکتی ہیں؟ نماز جو سب سے بڑا قرب کا ذریعہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد کا ذکر اللہ نے خود کر دیا, صدقہ, دعا, استغفار, قرآن پاک کو حاصل کرنا, اس کو پڑھنا, اس کو پڑھانا, اس کو سیکھنا, اس کو سکھانا. اس کے علاوہ مومن کے لیے دعا, یہ سب بھی وسیلہ ہے. اور اس کے علاوہ اور جو ہم رزق حلال وسیلہ ہے, بالکل رزق حلال, جزاک اللہ. اور اللہ کے رسول سے وسیلہ اس مقام کو بھی کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں گے مقام شفاعت. شفاعت کو ہی وسیلہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت عطا کی جائے گی کہ آپ ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو قریب جنت کے قریب پہنچنے کے قریب ہوں گے, یا کمی بیشی کے ساتھ جنت سے محروم ہو جائیں گے. اور جب اذان کی دی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتے ہیں. جب اذان دی جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جائے تو مؤذن جو الفاظ دہرائے اس کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ دہراؤ. جب اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جزاک اللہ. اور جب اذان ختم ہو جائے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اذان کا جواب دیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نمبر 2, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. نمبر 3, درود پاک پڑھنا, درود ابراہیمی پڑھنا. اور نمبر 4, اللہم ربا حاذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. جزاک اللہ خیر. وسیلہ کی دعا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص جو جہنم کے لیے, جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا, اگر اس کے پاس وہ سب کچھ بھی ہو جو زمین میں ہے اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ ہوتا کہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہوگا کہ ایک جہنم سے ایک شخص کو نکالا جائے گا اور اللہ کے آگے پیش کیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اگر تمہارے پاس یہ دنیا میں ہو تو کیا آج تم جہنم سے بچنے کے لیے اس کو دے سکتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میں ہر چیز دے دوں گا کہ میں کسی طریقے کے ساتھ جہنم سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا, کہ آج تو تم سارا مال, ساری دنیا, ساری زمین, سب سونا, اپنے بہن بھائی, اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنا خاندان, اپنا قبیلہ, اپنے پیر مرشد, ہر چیز دے کر اپنی جان بچانے کے لیے مادہ ہونا کہ جان بچا لو. تو اللہ تعالیٰ تو دنیا میں تو میں نے تم سے بہت کم مانگا تھا کہ اپنی اتنا مال ہے تو صرف 2.5% زکوٰۃ دے دو, اتنا یہ ہے تو یہ دے دو, تو بہت کم کا مطالبہ کیا تھا جو تم نے پورا نہیں کیا. وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں, حالانکہ وہ اس سے ہرگز بھی نکلنے والے نہیں ہوں گے, اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے, اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی, سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے, کمال حکمت والا ہے. ایسی سزائیں جو کہ ایک عبرت بن جائیں, یہ سخت ترین سزائیں انتہائی حالت میں ہیں. اس آیت محاربہ کی سزائیں جیسے ہم نے دیکھا کہ ایسی سنگین حالت میں یہ سزائیں دی جاتی ہیں جب چور یا چوری کرنے والا یا جس نے یہ گناہ کیا ہے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہ جاتا. لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ سزائیں اسی صورت میں دی جا سکتی ہیں کہ جب اسلامی قوانین نافذ ہوں, اسلامی شریعت نافذ ہو, اور معاشرے میں ایسے حالات قائم کر دیے جائیں کہ کوئی بھوکا سونے والے نہ رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط کسی صورتحال ہو گئی تو آپ نے سزا کو اس وقت تک معطل کر دیا جب تک کہ رزق کی فراوانی نہیں ہوگی. تو ایسا معاشرہ جہاں پہ اس قدر معاشی نظام کہ امیر تر سے ہے اور غریب تر ہے, تو ایسے معاشرہ تو اسلامی معاشرہ کہلانے کا ہی حقدار نہیں. تو یہ اسلامی معاشرے کی سزائیں اس وقت ہے جب مدینہ جیسی اسٹیٹ, ریاست مدینہ جیسی
اسلامی اسٹیٹ وجود میں آ چکی ہو. پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے؟ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. صفوان بن امیہ ایک چور کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور بتایا کہ اس نے میری فلاں چیز اسی طرح سے چوری کی. آپ نے اس سے پوچھا، اس نے اعتراف کر لیا. آپ نے اس کے لیے حد مقرر کی تو حضرت صفوان کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اس کو معاف کر دیا. آپ نے کہا صفوان تم ایسے معاملات کو میرے پاس لانے سے پہلے ہی اس کو طے کر لیا کرو. یعنی افضل صورت تو یہی ہے کہ اس کو معاف کرنے کی نیت ہے کہ چھوٹے موٹے اس کو معاف ہی کر دو، سوائے اس کے کہ کوئی ڈاکہ زنی پر ہی اتر آئے تو. لیکن جب معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو پھر حد نافذ ہونا لازم ہو جاتا ہے. اور اے رسول آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کے بہت سننے والے ہیں اور اس دوسری قوم کے لیے جھوٹ سنتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. وہ کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اسے بچ جاؤ. جس کے فتنے میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو. چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان فیصلہ تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو. یہ ان کی زندگی ہے. ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، اور حلال اور حرام کی ان کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے. اپنے لیے ہر حرام کو انہوں نے جائز کر لیا ہے. تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کی صورت ہے وہ سود کھاتے ہیں اور رشوتیں لیتے ہیں اور ہر نیکی، تو ایسے حالات میں تو ہر نیکی غارت ہی ہوگی، کیا عبادت قبول ہوگی. اور اللہ کے رسول کو تاکید کر دی گئی کہ اگر وہ آپ کے پاس فیصلہ کوئی لے کر آئیں مقدمہ تو پھر اس مقدمے کا فیصلہ بس انصاف کے ساتھ کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں کہ وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں. ان کا معاملہ آپ ہمارے حوالے کریں. اور وہ آپ کو کیسے منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ مومن ہی نہیں ہیں. یقیناً ہم نے تورات نازل کی ہے جس میں ہدایت اور روشنی. ان کے لیے اس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، نور تھا. اور اسی طریقے لیکن انہوں نے اس کے اندر نہ اس کو قبول کیا، اس کے اندر ایسی تبدیلیاں کر دی، اس کے احکامات کو بدل کر رکھ دیا. یہودیوں کے لیے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کا نگران بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ بھی تھے. چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں. اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے اور ناک کے بدلے ناک ہے اور کان کے بدلے کان ہے اور دانت کے بدلے دانت ہے اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے. پھر جس نے اس کو صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں. وہ کیسے ظالم ہیں؟ کہ وہ معاشرے میں ظلم کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، معاشرے میں ناانصافی بڑھ جاتی ہے. اگر کسی کو پتا ہو کہ میں نے کسی کا دانت توڑا ہے بدلے میں میرا دانت توڑ دیا جائے گا تو کوئی کسی کا دانت توڑے گا؟ کسی کو پتا ہو کہ میں نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے بدلے میں میری آنکھ پھوڑ دی جائے گی تو وہ کوئی پھوڑے گا کسی کی آنکھ؟ کسی کو پتا ہو کہ کسی نے بدلے میں میرا ناک کاٹ ڈالا ہے یا میری جان لے لی ہے یا میرا کوئی اور نقصان کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں میرا بھی وہی نقصان ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے معاشرہ ظلم سے بچ جائے گا. تو وہ کیا ظلم کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے تھے، دین شریعت سے نکل جاتے تھے. دوسرا معاشرے میں ظلم کی بنیاد ناانصافیوں سے رکھتے تھے کہ ایسا جب بندے کو پتا ہو کہ میں نے اپنے دشمن کی آنکھ پھوڑ دی ہے، مجھے کیا ہے، میں تو تھوڑے سے پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا.
تو وہ پھر اگلی دفعہ کسی اور دشمن کی آنکھ پھوڑ دے گا یا کان یا ناک کاٹ دے گا. تو معاشرے میں انصاف عدل اسی وقت ہو سکتا ہے جب معاشرے میں قائم بالقسط ہو, انصاف کا نظام پورے کے پورے طریقے کے ساتھ نافذ کر دیا جائے کہ جان کے بدلے میں ہر صورت جان ہی لی جائے گی, آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہی لی جائے گی, ناک کے بدلے میں ناک, جو نقصان کسی کا ڈھایا اس سے وہی نقصان پورا کیا جائے گا. تو معاشرے میں امن و امان ہو جائے گا, عدل و انصاف ہو جائے گا, اور کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا. اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا, جو توریت کی تصدیق کرنے والا تھا, جو ان سے پہلے آ چکی تھی, اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی, اور جو اپنے سے پہلے توریت کی تصدیق کرنے والی تھی, اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اس میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی. ہم پیچھے جان کے بدلے میں جان پڑے تھے. تو ایک دفعہ ایک مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ پڑے. ان میں سے ایک شخص جو جھگڑے کر رہے تھے اس نے کیا کیا, دوسرے ایک شخص کا ہاتھ اس نے اپنے منہ میں لے لیا اور اس کو خوب اس کو وہ کاٹ رہا تھا. اس شخص نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت ٹوٹ گیا. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے اس نے میرا دانت توڑ ڈالا, مجھے اس کی دیت دیں, بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے یا مجھے اس کا معاوضہ دیا جائے. جب وہ سارا کیس اللہ کے رسول کے پاس آیا, آپ نے اس کو دیکھا, آپ نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو, کمال کرتے ہو کہ تم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ایسے چبا ڈالا جیسے اونٹ کوئی کسی چیز کو چباتا ہے. تو وہ کیا اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رہنے دیتا کہ تو اس کا سارا ہاتھ ہی چبا جاتا؟ فرمایا کوئی دیت نہیں ہے. تو جب کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو کیس لے کر آیا اصل میں اس میں غلطی کس کی تھی, سزا کس کو دینی چاہیے. کئی دفعہ جس کا نقصان ہوتا ہے غلطی بھی اسی کی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی حفاظت میں کسی کو کوئی پتھر مار رہے ہیں یا کسی کو کوئی چیز اٹھا کے مار دی یا اس کو پوچھ کر کے آپ نے اس کو دھکا دیا ہے, اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, اور جبکہ قصور ہی سارا اس کا تھا, تو پھر کوئی دیت نہیں ہے. دیت دیتے وقت بھی یہ دیکھا جائے گا, نہ کوئی قصاص ہے نہ کوئی بدلہ ہے, کہ جو شروع کرتا ہے اس کا قصور زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھ لیں, جو جھگڑا شروع کرتا ہے, جو بنیاد فراہم کرتا ہے, اس کا قصور بھی زیادہ ہوتا ہے. اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں. اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگہبان ہے. چنانچہ آپ ان کے ضمن اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق ہی فیصلہ کرو. جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ اس میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ. تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بن جاتی. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, سب کے دل اللہ جوڑ دیتا. لیکن ہمارا اس دنیا میں امتحان ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ اور اختیار کی قوت دی کہ ہم نے جو نیکی بھلائی کا راستہ اختیار کرنا ہے اپنے ارادے اور اختیار کی قوت سے ادا کرنا ہے. اور یہ کہ آپ ان کے ضمن اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں, اور آپ ان سے بچ کر رہیں, اور آپ کو کہیں کہ آپ ان سے اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں اور آپ ان سے بچ کر رہیں, کہ اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے معاملے میں کہیں وہ آپ کو کسی فتنے میں نہ ڈال دیں. چنانچہ اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے, اور بلا شبہ انسانوں میں سے زیادہ لوگ نافرمان ہیں. مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. اور اللہ نے کہا یاد رکھو کہ اللہ کے جنت میں جانے والے لوگ کم ہوں گے, جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے. زیادہ تر لوگ اللہ کے نافرمان ہیں. کیا پھر یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں, اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ, وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہودیوں کو دوست نہ بناؤ سے مراد ہے ان کو دلی دوست نہ بناؤ. ان کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں, ان کے ہمسائے میں رہا جا سکتا ہے, دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا. ایسا
کہ آپ اور وہ ایک جیسے ہی ہو جائیں، کہ کہتے ہیں اکٹھے ہی کھا رہے ہیں، اکٹھے ہی پی رہے ہیں، ہر وقت کا آنا جانا. کیوں ایسا کریں گے تو لازمی ان کی کئی چیزیں اپنے اندر قبول کر لیں گے، یا کوئی نہ کوئی آپ کے دین میں وہ کوئی نہ کوئی شبہ ڈال دیں گے، یا خود آپ ان کے دین میں سے کسی، کیونکہ توریت اور انجیل اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اس میں سے کئی چیزیں آپ آج بھی پڑھیں اصلاح کی نیت کے ساتھ، بے شمار ایسی اصلاح کی چیزیں موجود ہیں، ایسی نصیحتیں موجود ہیں، مؤثر نصیحتیں، دل پر اثر کرنے والی نصیحتیں. لیکن یہ کہ کہیں تمہارے اندر کوئی ایسی خرابی نہ پیدا کر دیں، تمہیں دین کے راستے سے تمہارے دین میں کوئی شک نہ پیدا کر دیں، تو انہیں دلی دوست نہ بناؤ کہ اپنے راز ہی ان کو بتانا شروع کر دیں، یا حکومتوں کے راز ان کو بتانا شروع کر دیں. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ انہی کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو یا اپنی جناب سے کسی کام کو لے آئے، پھر وہ ان باتوں پر نادم ہو جنہیں وہ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے. یہ منافق تھے، ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ پتہ نہیں کون سا وقت ہو کہ مسلمان ناکام ہو جائیں، یا ان کا دین کامیاب نہ ہو سکے، یا مسلمان مغلوب ہو جائیں. تو وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ یہود و نصارہ کی طرف بھی بھاگتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی ہم ہر وقت بنا کر رکھیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا تو ہمارے پاس کم از کم ان کی سپورٹ موجود ہو، یا کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ان کے مخالف ہیں. تو یہ ہر دونوں طرف سے اپنی، کوئی کسی کو اپنا مخالف بنانے پر راضی ہی نہیں تھے. اور اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلدی ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا، اور وہ اس سے محبت کریں گے. وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نہیں ڈریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جلدی تم ان منافقوں کو پہچان لو گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ہم نے ان کو ایسے پہچانا کہ یہ آیت ہمارے سامنے کھل کر آ گئی، کہ منافق بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ گئے، اور ہم نے انہیں صاف پہچان لیا. اور ایسے ایسے فتنے شروع ہو گئے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ لوگ تو کیا ہے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے مددگار تھے، اور ہم تو انہیں مسلمان سمجھتے تھے، اور یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول کی وصال کے ساتھ ہی ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 طرح کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا، اگر تم لوگ دین کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو اللہ کیا کرے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اور وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے. اس سخت سے مراد ایسا نہیں ہے، بلکہ کافروں پر کسی طرح کی کوئی دل میں ان کے ساتھ محبت نہیں رکھیں گے، ان کے اعمال کے ساتھ محبت نہیں رکھیں گے، یا ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے کفر کو قبول کر لیں گے، یا کفر کے معاملے میں انہیں کسی قسم کی کوئی رعایت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے. اور یہ جہاد کیسے کریں گے کہ چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی ملامت کی جائے، کتنا ہی انہیں برا بلا کہا جائے، کتنے ہی ان کی مخالفتیں کی جائے، ان کے خلاف روڑے اٹکائے جائیں ان کے مشن میں، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں بھی بے شمار ہمارے سامنے کردار موجود ہیں. امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں، کیا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے تھے؟ امام شافعی، امام حنبل کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ذاکر نائک اور بے شمار لوگ ایسے جنہوں نے صرف اس ایک دین کی وجہ سے، اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف دین پر عمل، دین کی بات نے انہیں ایسی مصیبتوں میں مبتلا کیا کہ اگر کسی پہاڑوں پر بھی ڈال دی جائیں تو شاید پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے. لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ محبت تھی. اللہ نے کہا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت نے انہیں یہ طاقت دی کہ انہوں نے اس پہاڑ جیسے صدموں کو، پہاڑ جیسی مخالفتوں کو اٹھا لیا اور ان کو برداشت کیا. اور تمہارے دوست صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں. اور اب ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں،
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے، کہ ہر حال میں کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وقتی طور پر تو کفر کا غلبہ ہو سکتا ہے، وقتی طور پر طاغوت کا غلبہ ہو سکتا ہے، وقتی طور پر کوئی ایسا نظام طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن اصل طاقت، اصل قوت، اصل جو کامیابیاں ہیں وہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے، کہ وہی لوگ آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ دنیا کا مال اسے بھی دیتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اور اسے بھی دیتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، مگر دین کی سمجھ اللہ صرف اسے عطا فرماتا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کی نشانیاں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا مال دے دیا، بڑے بیٹے دے دیے، بڑی گاڑیاں دے دی، بڑا گھر بار دے دیا، اس کو حکومتیں دے دی، بڑا عہدہ دے دیا۔ اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ جس کو دین کی سمجھ عطا کی، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی بھی عبادات مجھے فرض عبادت سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ساری فرض، یعنی سب سے زیادہ اللہ کو محبوب باتیں کون سی ہیں؟ جو فرائض ہیں۔ اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میرے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیسے؟ پھر اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جس کو دیکھنے کا اللہ نے اجازت دی ہے، کوئی ایسی چیز اس کی آنکھ قبول نہیں کرتی یا اس سے رغبت نہیں رکھتا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ سننا چاہتا ہے، جو اسے سننے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اس کی زبان سے وہی عمل صالح، نیکی کی بات، خیر اور بلائی کی باتیں نکلتی ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں سے وہی کام لیتا ہے، اپنے پاؤں سے وہی کام لیتا ہے، اپنے تمام کی تمام اعضاء سے وہی کام لیتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت، یعنی اس طریقے کے ساتھ اس کی زندگی سے برائی نکل جاتی ہے، وہ خیر اور بلائی والا ہی بن جاتا ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کو اور ان اہل کتاب کو جنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ، انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ اہل کتاب کی اس چیز کا تم ہم سے انتقام لیتے ہو کہ سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی جو ہماری طرف سے نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، تم سے اکثر لوگ بلا شبہ نافرمان ہیں۔ کہہ دو کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا، اور جن میں اس نے بندر اور سور بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، اور ایسے لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ سیدھے راستے سے گمراہ تھے اور طاغوت کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہود، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا، اور جن میں سے اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنائے، جن کی بندر اور سور بنائے، یعنی ان کو فطرت ہی ان کی بگڑ گئی۔ انسان تو اپنی عقل سے انسان ہے، انسان اپنے اچھائیوں سے انسان ہے، اور اگر انسان خیر اور بلائی کی وجہ سے اس کے اندر انسانیت ہے، اور اگر فطرت اتنی بگڑ گئی کہ سر میں تو پھر بندر اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جبلی طور پر وہ سیکس بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، اور اپنا گھر بھی بناتے ہیں، اور جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر انسان اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں،
حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے تھے۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ کتنے ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان پر لعنت کی ہے کہ حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور زیادتی اور ان کے رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ کتنے ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے علماء بھی دیکھیں کیسے برے کاموں میں پڑے ہوئے کہ ان کے پاس علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو کسی بات سے علم، کوئی دین سکھانے پر راضی نہیں ہے، کوئی دین کی بات بتانے پر راضی نہیں ہے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں ہی یقیناً وہ اضافہ کرے گا۔ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت کو ڈال دیا ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اس بستی میں علماء کا ایک گروپ ہے جو نہایت برگزیدہ ہے اور بہت عبادت گزار ہے، تو کیا ان پر بھی یہ عذاب نازل کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان پر عذاب پہلے نازل کرو۔ یہ خود تو عبادت کرتے تھے اور دین پر چلتے تھے، لیکن انہوں نے میرے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ان کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیں، اور یہ خود جنت کے آرزو مند تھے، لیکن انہوں نے کسی میرے بندے کو جنت تک پہنچنے کے لیے کوئی آرزو نہیں دلائی، اور نہ کسی کو جہنم کے راستے سے بچانے کے لیے کوئی رغبت دلائی۔ تو یہ علماء کا کام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اے علی، اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ واقعتاً وہ قائم کرتے تو توریت کو اور انجیل کو، اور جو کچھ ان کے رب کی جانب سے ان پر نازل کیا گیا، تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی اور رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے، اور ان میں زیادہ تر لوگ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا جب آپ نے پورا خطبہ دیا، تو آخر میں آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زبان کیا کہا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین پہنچا دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ، اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اور آپ نے کہا اے اللہ گواہ رہیے گا۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ توریت کو اور انجیل کو اور اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے تم قائم نہ کرو، اور وہ یقیناً ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی کرے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کافروں کی قوم پر غم نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ کوئی رسول جب بھی ان کے پاس ایسی چیز لے کر آیا جس کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ ان نبیوں کو جھٹلا دیتا تھا اور ایک گروہ انہی نبیوں کو قتل کر دیتا تھا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، سو وہ لوگ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر بھی ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ جب دنیا میں گناہوں پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو انسان کئی دفعہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کوئی آخرت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ دوبارہ کیسا مہربان ہوا کہ اللہ نے آخری رسول بھیجا، آخری کتاب ان پر بھیجی۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔
حضرت مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یقیناً جنت حرام کر دی ہے۔ طے کر لیں، ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی معافی کی سبیل ہو سکتی ہے سوائے شرک کی، کہ اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور بضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ کیا پس وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، صدیقہ تھی۔ حضرت مریم کو کیا کہا؟ صدیقہ تھی۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ کدھر سے وہ پھرائے، کدھر ان کی عقلیں گھوم جاتی ہیں، کدھر سے وہ پھر گئے ہیں، کہ اللہ نے کیسی نشانیاں بتائیں کہ وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ اور کھانا کون کھاتا ہے؟ انسان۔ اور کھانا کھائے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ہم کھانا چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے۔ کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، تو کیا کوئی ایسا اللہ ہو سکتا ہے جس کی کوئی ضرورت ہے اور وہ کھانا کھائے اور اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکے؟ آپ کہہ دیں بشر ہونے کی تمام نشانیاں ان کے اندر موجود تھے، پھر بھی انہوں نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب اپنے دین میں ناغلو نہ کرو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ کر دے۔ یعنی ایسی بدعتیں آج دیکھیں، آج ہم نے بھی بے شمار بدعتیں ایجاد کر لی، اور کئی جگہوں پہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم نے بھی ایسے غلو کیا، اور کئی ایسی اللہ کی صفات جو صرف اللہ کی صفات ہیں، حاضر اور ناظر، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ ان کو منسوب کر دیا اور اللہ کے رسول کی صفات بنا دی۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ خود کر لیتے تھے۔ بہت ہی برا کام تھا جو بھی وہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا کم ترین درجہ کیا ہے؟ کہ برائی جو دیکھو، اب پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر طاقت ہے، کوئی آپ ایسی طاقت پر فائز ہے، یعنی حکومتی عہدے دار ہیں، یا آپ کوئی حکومتوں کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، تو ایسے قوانین بنائیں، ایسے طریقہ کار بنائیں کہ برائی قائم نہ رہے بلکہ برائی ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہی ہو جائے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اگر طاقت ہے تو قوت کے ساتھ اس کو روک دیں، یا پھر یہ نہیں ہے تو زبان کے ساتھ اس کے بارے میں لوگوں میں فہم و شعور پیدا کریں۔ یہ کون کرتے؟ علماء، کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ گمراہی ہے اور یہ دین ہے، یہ حق اور خیر اور بھلائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ تو علماء دین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی زبان سے لوگوں میں یہ فہم، یہ شعور اور دین کو اجاگر کریں۔ اور کم ترین درجہ کیا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ دل میں اس کو برا جانو، کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی آئے تو تمہارے دل میں اتنا بغض ہو، اتنی نفرت ہو، اتنا غصہ ہو کہ تم بے چین ہو جاؤ، تمہارے دل غصے میں آ جائے، تمہارے دل اس برائی کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہو۔ یہ کم ترین درجہ ایمان کا۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، کہ ان سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر جو ان کی جانب نازل کیا گیا ایمان رکھتے ہوتے تو انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ بلا شبہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء اور راہب ہیں، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں جو ہم نے پڑھا اس کو ہمارے عمل میں لے آئے، عمل خیر ہمیں عطا فرمائے، اور جو کمی رہ گئی، جو کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، معاف فرمائے، وہ ہمیں سیکھنے والا سکھانے والا بنائے، اور اپنی جناب میں اللہ اس کمتر کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔